इल्लल्लाह। जब ये आयत मुबारक पढ़ी जाए इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो हुजूर की ज़ात पर वाजिब है कि हम दुरूद पाक पढ़ें। सारे हज़रात हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबीना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुल करीम के ज़ात पाक के लिए, जो खालिक कायनात भी मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह जल्ल वाला की बेहदो बेइंतहा हम्द व सना हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया नबीयुल अंबिया ताजदार अरब व अजम शहनशाह कौन व मकान इमाम अब्दुस समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक गजरे, दरूद पाक की डालियाँ, दरूद पाक के फूल निछावर करने के बाद दुआ है खल्लाक़ आलम की बारगाह में रब्बिल यज़ल परवरदिगार आलम हम सब की आज की इस मुबारक मुक़द्दस मुअत्तर मुअम्बर हाज़िरी को खल्लाक़ कायनात अपनी बारगाह आली में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए। खुश नसीब लोग जिन्होंने अपने बिस्तर को छोड़कर नमाज फ़जर अदा की और अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम के हुज़ूर हाज़िर हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह आली में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मेरे दोस्त जो थोड़ा सा दूर बैठे हैं, अगर सामने तशरीफ़ ले आए या करीब तशरीफ़ ले आए तो आसानी हो जाएगी। उस रब्बुल आलमीन का अज़ीम एहसान है कि खल्लाक़ कायनात ने परवरदिगार आलम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये उस रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। कमो पेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, उस रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये उस रब का बहुत बड़ा एहसान है। हम अगर शब रोज़ इसी का ही शुक्र अदा करें तो शायद थोड़ा होगा। है जी, उस रब्बुल आलमीन का अज़ीम एहसान अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद फिर रब ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया है। अगर रब हमें किसी ईसाई यहूदी क्रिश्चियन के घर में पैदा कर देता हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस रब्बुल आलमीन ने चाहा कि नहीं ये मेरे महबूब के ग़ुलाम के घर में पैदा हो जाए। उस रब्बुल आलमीन ने हम सबको मुसलमान के घर में पैदा किया और फिर मुसलमान भी ऐसा बनाया। नूह को उम्मती नहीं बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मती नहीं बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को उम्मती नहीं बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम का ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मती नहीं बनाया। रब्बुल आलमीन ने हमें उसका उम्मती बनाया जिस उम्मत में आने के लिए अंबिया भी दुआएं करते रहे हैं, जिस उम्मत में आने के लिए रसूल और पैगम्बर भी दुआएं करते रहे हैं। अल्लाह के कायनात ने हमें ऐसी उम्मत के अंदर पैदा फरमाया और रब ने इस उम्मत के अंदर पैदा फरमाने के बाद अल्लाह के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कितनी भलाई वाली अच्छी उम्मत है जिसके अंदर हमने आपको पैदा किया है। इस उम्मत का जिक्र अल्लाह के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया। मेरे नबी के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की उम्मत पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। रब ये नहीं चाहता कि मेरे महबूब की उम्मत को मैं अपने बंदों को आज़ाद दूँ। रब कुरान में खुद ऐलान करता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, फरमाया भला मैं तुम्हें अज़ाब देके क्या करूँगा? मैं तुझे अज़ाब देके मुझे क्या मिलेगा? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, रब फरमाते हैं रब तुम्हें अज़ाब देना ही नहीं चाहता। यार मैं और आप कोई चीज़ हाथ से बनाए हमें कितनी प्यारी लगती है। रब ने हमें पैदा किया है कि हम अपने रब को प्यारे नहीं है? हम अपने रब को बड़े प्यारे हैं, लेकिन क्या है कि हमने समझा ही नहीं है कि रब ने किस मकसद के लिए पैदा किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक जुदा रहे और जब मिले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे को गले से लगाया और इस कदर मोहब्बत थी। 40 साल बाद मिल रहे थे, बेहोश होकर ज़मीन पे आ गए, फिर उठे फिर मिले, फिर ज़मीन पे आ गए, फिर उठे फिर मिले। जिब्रील ने अर्ज़ की मालिक इतना प्यार इतना प्यार। रब फरमाते जिब्रील खामोश हो जा, इससे कई गुना ज़्यादा तो प्यार मैं अपने बंदों के साथ फरमाता हूँ। तेरा रब मेरा रब बड़ा प्यार करता है। अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम बड़ा प्यार फरमाता है हमारे साथ, लेकिन क्या है कि हमने अपने रब को समझा ही नहीं है। हमने अपने रब के फरामीन को, हमने अपने आप को भी नहीं समझा कि अल्लाह के कायनात ने हमें परवरदिगार आलम ने किस मकसद के लिए पैदा किया है। हमने अपने आप को ही नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शिश के बहाने बनाए हुए
رب العالمین نے کہیں فرمایا سجدہ کر لو، کہیں فرمایا لیلۃ القدر آ رہی ہے، کہیں فرمایا شب قدر آ رہی ہے، کہیں کہا معراج کی رات آ رہی ہے، کہیں فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے نا کوئی غریب پریشان نہ رہ جائے، الجمعہ تو حج المساکین، فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے نا یہ مسکینوں کے لیے حج کا دن ہے، جمعہ کا دن اور دنوں کا سردار بنایا گیا۔ اللہ کے کائنات نے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت کو الگ الگ انعامات، الگ الگ اکرام عطا فرمائے تاکہ میری امت، میرے محبوب کی امت پریشان نہ ہو۔ ان آرات کے اندر اور ان دن اور شب و روز کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک امت رات عطا فرمائی جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، 15 شعبان المعظم کی رات۔ یہ کتنی عظیم رات ہے، ہم نے شاید اس رات کو بھی دوسرے راتوں کی طرح گزار دینا ہے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا عظیم بنایا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ کے اندر، فرماتے جب 15 شعبان المعظم کی رات آئی، حضور علیہ السلام ایک رات اپنی ایک اہلیہ کے پاس رہتے، دوسری رات دوسری اہلیہ کے پاس گزارتے، تیسری رات تیسری اہلیہ کے پاس گزارتے۔ جب شب برات کی 15 شعبان المعظم کی رات آئی، حضور علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں حضور تشریف فرماتے۔ حضور 15 شعبان المعظم کی رات حضور اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب حضور اٹھ کر تشریف لے گئے تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، یہاں تک کہ دیکھا تیرے میرے نبی جنت البقیع کے اندر اپنے رب کو حضور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ سوچتی ہے کہ رب کا حبیب تمہارے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کرے گا؟ کیا تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ کا حبیب آج رات تمہارے پاس گزارنے کی ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے لگا تھا شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج کی وہ رات ہے شب برات کی، آج 15 شعبان المعظم کی وہ رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور تفسیر روح المعانی کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت اور اس کے پتے ہیں، ریت اور اس کے ذرے ہیں، فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ رب اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سجدے میں 15 شعبان المعظم کی رات کو میں نے حضور کو سجدے میں سر رکھے ہوئے دیکھا اور پیارے آقا علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور کے قریب بیٹھی تھی، حضور سجدے کے اندر تھے، حضور نے سر اٹھایا، جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خداوندی لایا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو پیغام دو، محبوب آپ نے آج کی رات اس سجدہ کیا اور اپنے امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، جاؤ ہم نے آپ کی امت کا تیسرا حصہ بخش دیا ہے، تیسرا حصہ ہم نے بخش دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یہ وہ مبارک رات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اس رات کے اندر 15 شعبان المعظم جو ابھی آنے والی ہے، تقریباً منگل کا دن ہوگا اور بدھ کی رات ہوگی، منگل کا دن ختم ہوگی، 15 شعبان یہ عظیم رات ہے، فرمایا اس رات کے اندر اگر کوئی شخص 100 مرتبہ نفل ادا کرتا ہے، 100 رکعت نفل، اور بآسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، ساری زندگی سوتے ہی تو رہے ہیں، پھر کمر کے اندر بھی تو سونا ہی ہے، تو کاش ایک رات ہم اپنے رب کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ رات ایسی رات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ 100 مرتبہ نوافل ادا کرتا ہے اسی رات کے اندر، اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اس کے جنت میں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے جنت کے اعلیٰ جات، میوہ جات، پھل اور ثمرات عطا کرتے رہتے ہیں۔ 60
فرمایا کہ جو 30 فرشتے ہیں نا، فرمایا کہ وہ اسے دنیا کی مصیبتوں سے دور کرتے رہتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے دور کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سا بندہ جو 15 شعبان المعظم کی رات کو اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور 100 رکعت نماز؟ یہ ایسی اہم رات ہے میرے نبی کے غلاموں، 15 شعبان المعظم کی ایک ایسی اہم رات ہے۔ میری طرف دیکھنا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے، نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی 14 کی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور 15 کی رات آ رہی ہوتی ہے، فرمایا یہ مغرب کے وقت ہر انسان کا ایک رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ کیسا؟ جیسے میں نے ماضی کے اندر جتنے گناہ کیے، جتنے اعمال اچھے کیے، نیکیاں کی، اس رجسٹر کے اندر بند کر کے نا اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور 15 شعبان المعظم کی جیسے ہی سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے 14 کا اور 15 کی رات شروع ہوتی ہے، فرمایا کہ نئی رات آ جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر عطا فرما دیتا ہے جس کے اندر اس بندے کے آنے والے سال کا رزق، آنے والے سال کے اندر اس نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنی اولاد ہونی ہے اور کیا کچھ اس نے کرنا ہے، اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کا اس رجسٹر کے اندر موت بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ڈنڈیاں مار رہا ہے، کوئی کسی سے کیا بگاڑ رہا ہے، کوئی اچھائی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہے حالانکہ اس کا کفن بازاروں میں آ چکا ہے۔ آگے والے رجسٹر میں اگر کسی نے اس سال کے اندر فوت ہونا ہے تو اس رجسٹر کے اندر اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، بھئی آپ نے اس سال کے اندر فوت ہو جانا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہو لوگوں، سوال کا جواب دیا، فرمایا لوگوں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم حضور کے عاشق ہو، فرمایا چپ ہو جانا، جواب نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی پوچھے حضور کو عاشق ہو تو چپ ہو جانا، جواب نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی پوچھے نا کہ تم حضور کے عاشق ہو، اگر کہو گے تو نہیں ہوں تو کافر ہو جاؤ گے۔ آپ سے مجھ سے کوئی پوچھے حضور کے عاشق ہو، میں کہا نہیں تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کہے حضور کے عاشق ہو اور ہم کہیں ہاں جی ہم عاشق ہیں تو منافق ہو جاؤ گے، نہیں ہوں تو کافر ہو جاؤ گے، ہوں تو منافق ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ پھر اس لیے کہ سوال ہوگا حضور کے عاشق تو ہو، سود کیوں کھاتے ہو؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود کھا رہے ہیں؟ حضور کے عاشق کہلاتا ہے پھر رشوت کھاتا ہے، حضور کا عاشق کہلاتا ہے اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، حضور کا عاشق کہلاتا ہے بیویوں کا اپنے بچیوں کا حق مارتا ہے، حضور کا عاشق کہلاتا ہے بہنوں کو جو حصہ آنا تھا وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، حضور کا عاشق کہلاتا ہے ظلم و ستم کرتا ہے، حضور کا عاشق کہلاتا ہے شام کو فلمیں ڈرامے کی قسطیں بہو بہنوں کے بعد بیٹھ کے تکتا ہے، حضور کا عاشق کہلاتا ہے گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کر غیبتیں تہمتیں الزام تراشیاں کرتا ہے، پھر حضور کا عاشق کہلاتا ہے۔ فرمایا اگر کہو گے کہ نہیں ہوں تو کافر ہو جاؤ گے، اگر کہو حضور کا عاشق ہوں تو منافق ہو جاؤ گے۔ فرمایا خاموش ہو جانا، اگر حضور کا عاشق کہلانا ہے پھر حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، پھر حضور کے فرمان پر زندگی بسر کرنی ہوگی، پھر حضور کے ہر ایک قول پر بسر کرنا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وہ اس کے قریب آتا نہیں ہے، پھر کہ میں عاشق ہوں تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ سچا دعویٰ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک، یہ منافقت ہے، یہ ساری چھوڑ کر خالصتاً اس طرح زندگی بسر کی جائے جس طرح حضور کے صحابہ نے کی ہے۔ پھر بندہ کامل، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بخشش کے بہانے بنائے، پروردگار عالم نے کہ یہ کام کرے گا تو بخش دیا جائے گا، یہ کام کرے گا تو بخش دیا جائے گا۔ رب العالمین کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ تیرے پاس سجدوں کا ڈھیر کتنا ہے، رب یہ دیکھتا ہے میرے بندوں کے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے اور میرے حضور تیرا اخلاص کتنا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن گلی کے قریب سے گزرے نا تو ایک شخص ہے گلی کے اندر گرا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے اور اس کا منہ جو ہے وہ گندی نالی کے ساتھ ہے اور گندگی نالی سے گزر رہی ہے اور اس کے منہ سے ٹچ کر کے جا رہی ہے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بدبخت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے گندے منہ کے ساتھ نام کس پاک ذات کا لے رہا ہے۔
فرماتے ہیں میں نے اسے پیچھے کیا اور پھر میں نے اس کا منہ دھویا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے اس کا منہ دھویا، صاف کیا اور میں چلا گیا۔ جب وہ اٹھا تو لوگوں نے کہا سری سکتی آئے تھے تو تیرا منہ دھو کر چلے گئے۔ اپنا گریبان پکڑ کے کہنے لگا اوے تو اتنا بدبخت ہے، اب تو سری سکتی بھی تجھے دیکھ کے گئے ہیں۔ خواب ظاہر ہے جب سری سکتی نے دیکھا ہے تو سری سکتی کے خدا میں نے تو دیکھا ہوگا۔ وہ اٹھا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ جب میں نماز تہجد کے لیے رات کے وقت مسجد میں گیا، وہ شرابی جو کل نشے کی حالت میں دھت تھا آج مصلی بچھا کے رب کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے عرض کی مولا کریم یہ کیا منظر ہے، کل یہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور آج میرے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز گونجنے لگی سری سکتی تم نے اس کا منہ دھو دیا ہے، ہم نے اس کا دل دھو کے رکھ دیا ہے۔ ہم اگر کسی کا بظاہر تو دھوئے نا، ہم کسی کے بظاہر تو دھوئے نا میرے نبی کے غلاموں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پروردگار عالم نے یہ نہیں دیکھنا تو تیرے سجدوں کے ڈھیر کتنے ہیں، اللہ کے سجدے کرنے چاہیے، لیکن رب العالمین نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب سے دین کے ساتھ وفا کتنی کر کے آیا ہے۔ یہ 15 شعبان معظم کی جو رات آ رہی ہے اس کے اندر ہر شخص کے لکھ دیا جائے گا کتنا رزق ملنا ہے، کتنے کی موت ہونی ہے، کتنے نے وفات پانی ہے اور کتنے اس کے انتظار میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور پہاڑ کے اوپر آپ نے ایک پتھر کو چمکتے دمکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے تو بڑا اس کے ساتھ چاروں طرف نہ چکر لگانے لگے، اس پتھر کو دیکھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ کیا کرتے ہو؟ عرض کی مولا یہ کتنا خوبصورت پتھر بنایا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ تمہیں حیران کر رہا ہے، اس سے زیادہ حیران کون بات نہ بتاؤ، اس سے زیادہ حیران کون بات نہ بتاؤ۔ مولا وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اس پتھر کے قریب جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ جو چمکنے والا پتھر تھا 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو رب کا نام لے رہے تھے، کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے اندر بزرگ بیٹھا تھا، رب کا نام، رب کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے 400 سال ہو گئے میں اس پتھر کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کا نام لے رہا ہوں۔ 400 سال ہو گئے۔ کھاتے پیتے کیا ہو؟ ساتھ میں ایک انگور کی بیل نظر آئی، فرمایا کہ جب بھوک لگتی ہے پیاس ستاتی ہے انگور توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ وہ رب جو پتھر میں بھی رزق دے دیتا ہے، قربان جائیے یار، ہیں وہ رب پتھر میں بھی رزق دے دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کھاتے کیا ہو؟ کہا یہ انگور توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے مالک ایک وہ شخص جس کی زندگی صرف 100 سال ہے، ایک وہ شخص جس کی زندگی صرف 80 سال ہے، وہ گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اپنے عبادات بھی کرتا ہے، لیکن یہ 400 سال سے نہ اسے بیوی کا خوف، نہ بچوں کی فکر، نہ کمانے کی لگن، کچھ بھی نہیں، خالص تیرا نام لے رہا ہے۔ اور اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 400 سال۔ مالک اس سے بڑا دنیا کے اندر تو کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں۔ 400 سال سے مسلسل تیرا نام لیے جا رہا ہے، اس سے بڑا تو کوئی عبادت گزار ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی، رب فرماتے اے عیسیٰ اگر کوئی 15 شعبان معظم کی رات اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر میرے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کر دے گا، میں اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ کون سی رات؟ جو 15 شعبان معظم کی ہے، یہ عظیم رات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ آوازیں دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا مانگنے والا، میں اسے مغفرت دے دوں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اسے توبہ عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا۔ یہ کہاں تک؟ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی دنیا والے کا نہیں ہے کہ جھوٹا ہو جائے گا، رب کے حبیب کا فرمان ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی صبح سحری کے وقت تک رب کی رحمت۔ اچھا پوری زندگی انسان خود مانگتا ہے، یہ رات ایسی ہے اس رات کے اندر رب خود اعلان کرتا ہے اور میں مانگنا کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگنا کیا مانگنا چاہتا ہے۔ شرک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، کاہن جادوگر کی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی رب العالمین جسے چاہتا ہے بخشش فرما دیتا ہے۔
ہم دیکھیں کسی کے ساتھ ہم نے قطع تعلق کی تو نہیں کر رکھی. قطع تعلق سے مراد کیا ہے؟ یہ میرا بھائی تھا، میں نے تیرے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، چاہ جو مرضی کرنا تھا. اس کے پاس لوگ ہیں، اسے منایا، ٹھایا، سمجھایا، نہیں جی میں دن بولنا ہی کوئی نہیں، چھڈو جی تو پتہ ہی نہیں ہے کمینہ کتنا، میں دن بولنا ہی کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں قطع تعلق کی. بولنا وہ رسول کا غلام ہے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. بولنا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حضور محبت بانٹنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ نفرتیں بانٹنے کے لیے آئے تھے. حضور محبتیں بانٹنے کے لیے. یہ میرے نبی کے غلاموں، یہ ایسی مبارک رات ہے شعبان المعظم کی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑے بزرگ گزرے دنیا کے اندر، ایک نام ہے، اور یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے. میں اسی شعبان المعظم کے حوالے سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ان کی بات میرے سامنے آئی. حضرت مالک بن دینار آپ نے شادی کی، اللہ نے سب سے پہلی بیٹی عطا فرمائی. میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ جس عورت کو زیادہ پسند فرماتا ہے نا، رب اسے پہلی بیٹی عطا فرما دیتا ہے. رب زیادہ پسند فرماتا ہے، رب پھر اور بیٹی عطا فرما دیتا ہے. اچھا یار، میرے نبی فرماتے ہیں جسے اللہ بیٹی دیتا ہے اللہ اسے پسند فرما لیتا ہے. آج جس گھر میں بیٹیاں ہو جاتی ہیں اس بچی کو طلاق دے دی جاتی ہے. اس کے بس میں تھا. میرے پاس اکثر رش لگا رہتے ہیں مسائل پوچھنے والوں کا لائبریری کے اندر، تو تقریباً 20% 20% میرے پاس لوگ ایسے آتے ہیں وہ جو مفتی صاحب وہ بچے کو اللہ نے بیٹی دے دی تھی نہ تتاب بچے کو طلاق ہو گئی، وہ بچے جیسے انہیں خود بنائیا. میرے نبی فرماتے ہیں جس عورت کو رب پسند کرتا ہے اللہ پہلی بیٹی عطا فرما دیتا ہے. اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے گھر کے اندر جب بیٹیاں چلتی پھرتی ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، رونق ہوتی ہے، گھر کا سنگار ہوتی ہے. بچے جس گھر کے اندر بچی آ جاتی ہے وہ سے نفرتیں کرتے ہیں. بچی رحمت ہے. جب بندہ مر جاتا ہے نا، بیٹے کہتے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو میرے دوست دور سے آئے، بیٹیاں لپک لپک کے رو رو کے کہتی ہیں جنا اٹھانا میں بابے کا دیدار نہیں ہو کیتا. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پہلی بیٹی عطا فرمائی. چھوٹی تھی، کہتے میں اکثر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا. توجہ رکھنا میری آخری بات ہے. فرماتے کہ میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، اس کے ساتھ محبت تھی. میری بچی کے ساتھ لگانی بہت زیادہ تھی. کہتے میں اکثر شراب پیتا تو وہ میری بچی میری شراب کی بوتل اٹھا کے پھینک دیتی. کہا ابا یہ کیا کام کر رہے ہو، ابا یہ نہ پیا کرو، ابا یہ نہ پیا کرو. کہتے وقت گزرتا رہا، بچی 2.5 سال کی ہوئی کہ بچی فوت ہو گئی. کہتے مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا. وہ جو میرے سامنے کھیلتی تھی میری گود میں، اور جب بچیاں بچپن میں چلی جائیں نا والد سے پھر برداشت نہیں ہوتا. فرماتے کہ میری بچی دنیا سے پردہ کر گئی. کہتے جب پردہ کرے گی تو میں رات کو سویا اور میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. اچھا یہ رات کون سی ہے؟ حضرت مالک بن دینار کہتے 15 شعبان المعظم کی رات تھی. فرماتے کہ میں نے اسی رات کے اندر دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے، جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہیں، جنتی جنت کے اندر جا رہے ہیں. فرماتے میں بھی جا رہا اور میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اسدہ سانپ میرے پیچھے لگ گیا اور میں بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. فرماتے میں نے آگے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے. میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا یار مجھے اس سے بچاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ طاقتور زیادہ ہے، میں کمزور ہوں، میں بھلا آپ کو اس سے کیسے بچا سکتا ہوں، آگے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں آگے گیا تو مجھے جہنم نظر آئی، مجھے آگ ہی آگ نظر آئی. پھر اس بزرگ نے آواز دی پلٹ کے آؤ. کہتے میں پلٹ کے آیا. میں نے کہا مجھے بچاؤ. وہ کہنے لگا میں نہیں بچا سکتا، میں کمزور ہوں، لیکن یہ سامنے پہاڑی ہے، یہاں مسلمانوں کی امانتیں پڑی ہیں، اوپر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری امانت بھی مل جائے، تمہاری کوئی امانت ہو. کہتے میں جب وہاں پہ گیا تو خوبصورت پھلواری، خوبصورت ماحول اور ایک دربان بیٹھا تھا گیٹ پر. اس نے کہا کہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میری امانت ہو. کہتے میں نے جب دروازے سے دیکھا تو وہ میری 2.5 سال والی بچی مجھے نظر آئی، مجھے اندر نظر آئی. اور اس نے کہا کہ یہ میرے بابا ہیں، اسے آنے دو. کہتے میں اندر چلا گیا اور میں جب گیا نا تو میری بچی نے میری گود میں وہی دنیا کے اندر جیسے کھیلتی تھی وہ میری گود میں آ گئی اور داڑھی میں ایسا ایسا ہاتھ پھیرنے لگی. اور وہ بچی کہنے لگی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل اب رب کے حضور جھک جائے؟ الم یعنی للذین. فرماتے میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ فرمایا جس رب نے مجھے جنت عطا کی ہے اس رب نے مجھے قرآن سکھا دیا ہے، اس رب العالمین نے مجھے سکھایا ہے.
حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بزرگ جو کھڑے تھے کمزور وہ کون تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بابا وہ آپ کی نیکیاں تھیں جو کمزور تھی، کبھی کبھی جو آپ نے کی تھی۔ فرمایا وہ سانپ کیا تھا؟ فرمایا وہ آپ کی زندگی کے گناہ تھے جو اتنے طاقتور ہو گئے تھے، آپ کی نیکیاں اس گناہوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی اور میں پکا پکا پھر تائب ہو گیا، میں شراب کے قریب نہیں گیا۔ کون سی رات؟ 15 شعبان معظم کی۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم اس وقت تک کامل مومن ہوں گے جب ہم حضور کی امت کا خیال رکھیں گے۔ یہ نمازوں سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے، یہ بڑھ کر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سارا کچھ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے نا، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ساری اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف دے رکھی ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ آؤ میں آخری بات آپ کی دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ بات اتنی عظیم ہے، میں کل صبح مطالعے کے اندر اس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے اتنا اچھی لگی کہ میں اپنے آپ کو سنانے لگ پڑا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ تشریف فرمائے، دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا۔ حضور تشریف فرمائے، اصحاب پیغمبر کا ہجوم ہے۔ حضور نے ایسے نگاہ سے دیکھا نا تو ایک حبشی غلام نظر آیا اور حضور کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہوتا ہے غصے سے دیکھتا ہے، میری گل سمجھ ہوتی ہے؟ کوئی ہوتا ہے نا جو غصے دے نال دیکھتا ہے، وہ حسرت بھری نگاہ دے نال نا حضور کو پہ دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادنو منی، اے میرے قریب ہو جا۔ یار اسی تے غلاماں نو دور کر دے، نبی فرماندے نے میرے غلام قریب ہو جا، ادنو منی قریب ہو جا۔ حضور دے قریب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا کی حال ہے؟ دل حضور نے اتنا پوچھا نا تیرا کی حال ہے، دل دی تخت تے لکھنا ہے بڑی گل۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا کی حال ہے؟ وہ چیخ نکل گئی۔ عرض کی تھی سونیا بچپن تو رہ کے ہن تک کسے میرے کو نہیں پوچھیا تیرا کی حال ہے؟ میرا ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، غریبہ دا کی حال ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کمانا کی ہے؟ سونا میں نے کوئی مزدوری واسطے رکھدا ہی نہیں۔ کھانا کی ہے؟ سونا کہ بھوک لگ دی تو انہوں ویکھ لینا۔ توجہ، میں غریبہ دا سونا کی حال ہونا ہے؟ تسی پوچھ لے آنے تھے، کسی میرے کو پوچھیا بھی نہیں۔ غریبوں کے جہاں میں تو پھر دن اور رات بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ غریبوں کے جہاں میں شامیں بھی بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، راتیں بھی بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں۔ حضور کو اس کی باتیں سن رہے تھے کہ جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے اور لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے، یہ جو آپ کے سامنے نوجوان باتیں کر رہا ہے نا، کل اس نے ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ توجہ، اس نے ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور کی چشمان مقدس تاب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا غلام ہے، غریب ہے اور کل اس نے ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اسے نہیں بتایا کہ تو نے کل فوت ہو جانا ہے، حضور نے اتنا جملہ فرمایا نوجوان تیرے دل میں کوئی حسرت ہو، تیرے دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، بتا۔ میرے نبی کے غلاموں اس کی چیخ نکلی، یا رسول اللہ حسرتیں اور تمنا ہے تو بڑی لین در لین لگئی ہوئی ہیں، آج تک کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ حسرتیں تو امیروں کی پوری ہوتی ہیں، غریبوں کی کہاں حسرتیں پوری ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر بھی بتا تو صحیح کوئی تیرے دل میں حسرت ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں نا، میں نے آج تک کبھی میٹھا نہیں کھایا، آج تک کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا، غریب ہوں، ناتواں ہوں، کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے عثمان کو بلا لے آؤ، جاؤ میرے عثمان کو بلا لے آؤ، میرے علی کو بلا لے آؤ، میرے ابو بکر کو بلا لے آؤ، میرے عمر کو بلا لے آؤ۔ اصحاب پیغمبر کا ہجوم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اور کوئی حسرت؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کاش اگر کو مجھے نیک بیوی مل جاتی، مجھے بیوی کی تمنا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سن رکھے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی رب کے حضور سجدے میں جاتے ہیں نا، اللہ فرماتے میرے فرشتوں جنت کی چادر لے کر رحمت کی چادر لے کر ان دونوں میاں بیوی کو ایک ہی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ مالک میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میری شادی ہوتی،
آپ کی سنت ادا ہوتی، پھر رات کا وقت ہوتا، پھر ہم سجدہ کرتے، پھر اسی رب کو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، مالک ہم تو ادنا ہے تو ہی اعلیٰ ہے۔ جب ہم اس رب کو کہتے رب ہمارے اوپر پھر چادر ڈال دیتا۔ ہم اس یہ میری ایک خواہش ہے، حضور کو پتا تھا کہ جبریل کے آگے کل اس کا زور میں انتقال ہو جانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو کسی کو جانتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چچا کی بیٹی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، شریف بھی ہے، ایماندار بھی ہے اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والی بھی ہے، پر چچا نے اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کرنا کیونکہ وہ امیر ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اس کے چچا کو بلا لے آؤ۔ آگئے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن آج میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ پڑھا دیا ہے، آج میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دیا ہے، جا گھر پہ تیاری کر اور اپنی بیٹی کو دلہن بنا، جا میں اس نوجوان کی برات لے کر آ رہا ہوں۔ قربان جائیے یار، فرمایا کہ جاؤ جا کے تیاری کرو اور اپنی بچی کو دلہن بنا، میں آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان آج ایسا حلوہ تیار کرو، آج ایسا میٹھا تیار کرو جو زندگی میں کبھی نہ بنایا ہو۔ حضور رو رہے ہیں اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا غلام دنیا سے آنا والا ہے اور میری بارگاہ میں بیٹھا رہا اور اس کی حسرت ہی پوری نہ ہوئی، اور میں جاتے جاتے چلو یہ میٹھا تو کھا جائے جو پوری زندگی حسرتوں میں رہا ہے۔ میرے نبی کے غلام حضرت عثمان غنی چلے گئے، آپ اس کے لیے میٹھا بنانے لگے، فرمایا طلحہ 4 پہیہ تو لے کے آئے گا مثال کے طور پر، فرمایا ابو بکر بستر لے کے آئے گا، فرمایا کہ زبیر کپڑے لے کے آئے گا۔ تیاریاں شروع ہو گئی، اب عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایک غلام کو، فرمایا تیرا سنا ہے ایک مکان خالی ہے، کیا اس اپنے غلام مسلمان بھائی کو دینا چاہتا ہے؟ آپ کی یا رسول اللہ آپ کے فرمان پر مکان کا سب کچھ قربان ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ مکان کا سب کو، حضور نے فرمایا چل اسے دے دے، یا رسول اللہ دے دیا گیا۔ فرمایا کہ جاؤ اس کے بستر بھی اس مکان میں پہنچا دو، اس کے کپڑے بھی اس مکان میں پہنچا دو، فرمایا کہ جاؤ اس کا کھانا اور حلوہ اور مٹھا اس مکان میں پہنچا دو۔ حضور فرماتے جاؤ اس کی دلہن کو بھی لے کر اس مکان میں پہنچا دو، پہنچا دیا گیا۔ حضور نے ایک اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کہ ایسا کرو کل ظہر کے وقت اس مکان کے قریب چلے جانا اور اس کے ارد گرد چکر لگانا، جب رونے کی آواز آئے کسی کو نہ بتانا، مجھے آ کے اس کی خبر دے دینا۔ جبریل کہہ گئے تھے کہ ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جانا ہے، فرمایا کل چلے جانا ظہر کے وقت اور اس گھر کے ارد گرد چکر لگانا، اور جب رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کر آواز دینا، مجھے بتانا۔ دوسرا دن آ گیا، ظہر کے وقت ہو گیا اور وہ غلام حضور کے اس گھر کے طرف چکر لگانے لگے، اور جب اس دروازے سے قریب سے گزرتا ہے اندر سے مسکراہٹ کی آواز آتی ہے۔ پوچھئے آپ نے سبحان اللہ، فرمایا کہ جب وہاں سے گزرتا ہے مسکراہٹ کی آواز آتی ہے، جب گزرتا ہے خوشی کی آواز آتی ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، وہ غلام پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ ظہر کے بعد رونے کی آواز آئے گی، میں جب گزرتا ہوں خوشی کی آواز آتی ہے، جب میں گزرتا ہوں مسکرانے کی آواز آتی ہے۔ اس گھر کے اندر خوشیاں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رونے کی آواز نہیں آتی۔ میرے حضور اٹھے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ کیا، مالک کل تیرے جبریل نے یہ پیغام دیا تھا، حکم تیرا سنایا تھا اور لوح محفوظ سے دیکھ کے آیا تھا، کہا کہ ظہر کے وقت فوت ہو جائے گا، لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ رب فرماتے میرے حبیب جو میرے جبریل نے کہا تھا سچ کہا تھا، جو میرے جبریل نے کہا تھا سچ کہا تھا، لیکن ہوا یوں کل یہ دونوں میاں بیوی جب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سامنے دسترخوان لگایا اور وہی حلوہ وہی کھانا سامنے رکھا اور ابھی لقمہ توڑا ہی تھا، مدینہ کی گلیوں سے آواز آئی اللہ کا فقیر ہوں، بھوکا ہوں، اگر کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے دے دو، میں محمد کے شہر میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو دے دو۔ تو اس نوجوان نے حسرت بھری نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، اللہ نے تجھ جیسی نیک بیوی دے دی، اگر تو اجازت دے میں یہ سارا کو اٹھا کر اسے نہ دے آؤں جو میرے سونے نبی کے شہر میں مانگنے کے لیے آیا ہے۔ فرماتے جب اس نے دسترخوان کو لپیٹا اور اسے دے دیا، اس فقیر نے اپنے سامنے دسترخوان کو کھولا اور مال پھل میوہ جات ثمرات دیکھے، کھانا پینا دیکھا، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دینا، اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا،
اللہ نظر بد سے محفوظ فرمانا، اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، اے پروردگار عالم اسے اولاد صالح عطا فرمانا۔ رب فرماتے محبوب ہم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ زور کے وقت فوت ہو جائے گا، لیکن جب اس نے میرے نام پر وہ پسندیدہ چیز خرچ کر کے جب خرچ کر دی اور فقیر نے کہا بتاؤ پھر میں اس کی تقدیر کو مٹا کر پھر میں نے اس کی زندگی لکھ دی، میں نے پھر اس کی موت نہیں لکھی۔ جب فقیر نے دعا کی، آج ہمارے ہاں ہم ارد گرد دیکھیں کوئی ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، ہم ارد گرد دیکھیں یا کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم اور مسکین تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سفید پوش ہو پریشان ہو اور اسے شرم آتی ہو مانگنے سے، ہم اسے دے نہیں سکتے۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کے کائنات پروردگار عالم جو دکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کو ان کی پریشانیوں میں بھی شریک ہونے اور اس دکھ کو سکھوں میں تبدیل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آنے والی جو رات 15 شعبان المحرم کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔